अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा अदालत में पेश हुई। जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं खबर तो बनती है। आज फिर जब वो बोली खबर बनी। वो सिर्फ आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से जब बात कर रही हैं तो ये कह रही है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा से आज भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तो स्टेटमेंट्स का हवाला देते हुए कहा, जो बयानात में देख रही हूं लगता है अंजाम बहुत करीब है। किसी ने सवाल पूछा साफी ने कि क्या महीने 2 महीने की बात है? उन्होंने कहा हालात देखकर मुझे महीनों की नहीं दिनों की बात नजर आ रही है। जरा दिनों वाला जो बात की मरीम नवाज ने, क्या बात कही, जरा सुन लीजिए। महीना मैम 2 महीने कुछ जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। ये पता नहीं अपने बारे ये मरीम नवाज शरीफ साहबा का कहना था कि दिनों की बात नजर आ रही है। अदम एतमाद, ये भी उन्होंने कह दिया कि अदम एतमाद से अगर हुकूमत जानी है, जो भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं करें उस हुकूमत को गिराने के लिए। ये बात भी आज और ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से आज नहीं लेकिन कर दी गई है कि तरीके अदम एतमाद भी लानी पड़े तो वो भी ले आए। आपको याद होगा हुकूमत जाने के लिए, अदम एतमाद के कामयाब होने के लिए एक फार्मूला है जो ये खुद बताते रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दूसरे रहनुमा। क्या फॉर्मूला है इसके सियासी तरीके कामयाब होने का, जरा सुनिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो ये सेनेट से शुरू कर लें, वहां पता लग जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत पाकिस्तान में क्या है। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या अब जो दिनों की बात है, बात बार बार तहरीके अदम एतमाद की हो रही है, तो क्या हुकूमत को ये लगता है, या अपोजिशन को या मुस्लिम लीग नून को लगता है कि अब ऐसा क्या होगा कि दिनों में हुकूमत गिर जाएगी? कोई सौदा, जैसा वो कहते हैं सौदा होगा तो हुकूमत गिरेगी। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और अता तारड़ साहब मौजूद हैं, अता तारड़ साहब आपका भी शुक्रिया। तारड़ साहब, ये जो हुकूमत गिरने की बात शुरू हो गई यकदम, मुस्लिम लीग नून हर कोई कह रहा है हुकूमत जाने वाली है, दिनों की बात है, आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या मुख्तलिफ है आज जिसको देखकर आप लोग समझते हैं या मुस्लिम लीग नून समझते हैं कि हुकूमत जाने वाली है? देखिए, उसमें जो एक तो इनके इत्तेहादी हैं, उनके मामलात अपनी जगह पर, मगर उसके साथ साथ बहुत बड़ा फर्क आया है जो इनके इलेक्टेबल्स इनके बेंचेस पे बैठे हैं और वो हर लेजिस्लेशन से पहले, हर वोटिंग से पहले वो कुछ ना कुछ राब्ता करते हैं। और ये भी याद रहे कि यही हाउस है जिसने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बड़े अच्छे मार्जिन के साथ सेनेटर मुंतखब किया था। वो मुमकिन ना होता अगर 18 से 20 पीटीआई के लोग वोट ना देते। और बहुत बड़ा फर्क इस चीज का भी आया है कि जो मईशत के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, हर बाई इलेक्शन ये गवर्नमेंट हारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट में 8.5 साल सूबाई हुकूमत करने के बाद, लेकिन तारड़ साहब, मैं आपकी सारी बातें मान ली। गिलानी साहब जीत गए, इसी असेंबली से जीते, आप ही पोलिंग एजेंट थे गिलानी साहब के। आप ही, मुझे याद है पहला जो इशारा देकर मुझे लगा मसला गिलानी साहब जीत गए और हुकूमत हार गई, वो आपका वो जो पंचिंग द फिस्ट इन द एयर कि हम जीत गए, वो आप ही ने किया था। लेकिन उसके बाद आपके लीडर ऑफ द, आपका सेनेट चेयरमैन हारा, वो आप जानते हैं उसका बयानबाजी। मैंने आपको सुनाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहती है, मैंने आपको सुनाया शाहिद साहब क्या कहते हैं, मैंने आपको सुनाया एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं। मैं अब आपको और सुनाता हूं। बहुत से आपकी पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत कॉलों पे खड़ी है, यानी कोई इनको अभी तक खड़ा रखे हुए है। सुनिए शाहिद साहब और क्या कहते हैं। मैं आपको वो बात कह रहा हूं जो हुकूमत के अपने मेंबरान ने और इत्तेहादियों ने हमें खुद बताई है कि वो इस बिल को वोट नहीं देना चाहते थे और ये टेलीफोन कॉलों के जरिए ये अददी बर्तरी पूरी की गई है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में इनको, इनके वोट पूरे करता है? ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे। तारड़ साहब, आपकी ख्वाहिश भी, आपकी ऑप्टिमिज्म भी, लेकिन आपके अपने लोग कह रहे हैं कि वोट, ये तो हालात जिस तरह ये डिस्पेंसेशन पिछले 3.5 साल से चल रही है, आज भी वही हो रहा है। और ये पुरानी बयान तो नहीं है, ये तो खालिद साहब 2-3 दिन पहले ही कह रहे थे असेंबली के फ्लोर पे। देखिए, बात ये है कि इस हुकूमत का भार किसी लेवल तक उठाया जा सकता है ना, और वो सबके लिए बराबर है। यानी एक इलेक्टेबल है जिसने कल को हल्के में जाना है, उसने वोट लेने हैं, जब वो बल्ले के निशान पे जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा मजामत का सामना करना पड़ेगा।
جس طریقے سے میں نے بائی الیکشن میں دیکھا، اور ابھی تو چلیں بائی الیکشن میں تو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تھانہ کچہری کے کاموں کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے کاموں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو ایک انکمبنٹ گورنمنٹ بائی الیکشن میں پھر بھی ووٹ لے جاتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس مہنگائی کے دور میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو تو کوئی الیکٹیبل اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ سر یہ ہائپوتھیٹکس ہے نا، یہ تو بات آئے گی، ہو سکتا ہے اگر 5 سال حکومت کر جائے تو 5 سال بعد، لیکن بات ہم ابھی کر رہے ہیں امیڈیٹ فیوچر کی، حکومت کے گرنے کی۔ آپ کا ایک آپٹیمزم ہے، ہر لیڈر بیان دے رہا ہے حکومت جانے والی، آج مریم بی بی نے کہا جانے والی ہے، جانے والی، یہ امید کیوں ہے جبکہ فون کالز کے ذریعے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کے ووٹ پورے کر رہا ہے؟ آپ کو یہ امید کہاں سے ہے کہ حکومت گر جائے گی؟ نہیں بٹ دیکھیے نا، میں یہ ملک مجھے بتائیں، لیٹس بی فیئر، نیوٹرلی آپ مجھے بتائیں، 3.5 سال ہو گئے ہیں، کیا یہ ملک مزید نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ سر یہ ایک آپ کی بات نہیں، دیکھیں یہ تو انالیسس پہ آگے نا کہ حکومت اچھی چل رہی ہے یا بری چل رہی ہے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے، میں صرف آپ سے طارق صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بیان آ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، یہ آپٹیمزم کدھر سے آ رہا ہے جبکہ آپ خود دوسرے سانس میں کہتے ہیں کہ کوئی اس حکومت کو رکھے ہوئے بھی ہے، اس کے ووٹ بھی پورے کرتا ہے، کالیں بھی کرتا ہے، یہ آپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ چھوڑے اس کو کہ حکومت اچھی چل رہی ہے بری چل رہی ہے۔ وہ جو بات شاہد صاحب نے کی یا خواجہ آصف صاحب نے کی، اس کے دیکھیے وہ بھی ایک لیول تک کی بھار اٹھائے گا نا ان کا، یعنی آپ کی بری سے بری پرفارمنس ہوتی جائے، آپ کے کولیشن پارٹنر بھی آپ سے راضی نہ ہوں، آپ کے اپنے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے لوگ بھی راضی نہ ہوں، اور آپ کا آگے ویژن کوئی نہیں ہے، وے فارورڈ نہیں ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ آپ کی پچھلے ہفتے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، جو اشیاء خوردنوش بیسک ہیں غریب آدمی کی، لو انکم ہاؤس ہولڈ کی، لالا جی سوال گندم جواب جنم، میں آپ سے میری بات سنے، میں آپ کو چلے ایک سروٹ کر دیتا ہوں۔ وہ سروے جب پہلا حصہ آیا تو تمام چینلز نے کہا جناب نون لیگ زیادہ پاپولر ہوگی، اور یہ بڑی بات بن گئی کہ ساروں نے پروگرامز کیے بڑے پاپولر ہوگی۔ آج کہتے ہیں جی عثمان بزدار نے تو سب سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، اب اس کو سروے لے کر آئیں جی۔ وہ سروے میں نے دیکھا ہے، دیکھیے اب آپ کو سروے پسند نہیں آئے گا، پہلا حصہ جب چھپا تھا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھیے نہیں دیکھیے، بات یہ ہے وہ کتنا سیمپل سائز لیا، کہاں سے لیا، میں آپ کو دوبارہ یہ اس ٹائم بھی پوچھنا چاہیے تھا جب نواز شریف صاحب مقبول ترین لیڈر تھے اور ملک کو بچانے کی واحد امید نواز شریف صاحب، اس سروے کے مطابق۔ دیکھیے میں سرویز آتے رہتے ہیں، میں آن گراؤنڈ سچویشن آپ کو بتاؤں، میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، میں وزیر آباد سے لے کے ڈسکا سے لے کے خوشاب سے لے کے خانے وال تک الیکشن لڑا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا جتنا کو ووٹ ہوتا ہے کاموں کا اتنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بری طرح ہر جگہ پٹے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا بھار شاید پی ٹی آئی خود بھی نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک، یعنی میں ذرا اپنے مہمانوں سے پوچھ لوں، میں اپنے مہمانوں سے پوچھ لوں ذرا کہ ان کا کیا خیال ہے، ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے کوئی؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، میں پھر اس کے آپ سے پوچھوں کہ کس طرح ہوگی۔ میں بخاری صاحب نے جان کی جی کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی نہیں لگ رہا، ہو کچھ رہا ہے مگر ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی۔ ارشد بھائی، میں تو پہلے دن سے ارشد بھائی تو کچھ نہیں ہو رہا، ارشد بھائی کی ایک زبان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ 2023 تک there is nothing which is happening، باقی سب ٹھیک ہے، خواہشات کے گھوڑے جس نے دوڑانے دوڑا لے۔ پاٹی صاحب، عطا طارق کی پارٹی سمیت، پیپلز پارٹی سمیت سارے جگاڑ کے چکر میں ہیں اور جگاڑ کے لیے دن رات ایک کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی پہلے تھا نا جو وہ پارلیمنٹ ان کیمرا سیشن میں جس کو بتایا بھی کہ آپ نے یہ فیور لیا، آپ نے یہ فیور لیا، آپ نے یہ فیور لیا، پہلا تھا نا وہ فیورز لینے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پہلا وہ ہے نا کہ آل بچاؤ کا محاورہ ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، پہلا تھا، اب ہے جگاڑ لگاؤ مٹی پاؤ اقتدار میں آؤ، لیکن ابھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ نہیں نظر آ رہا، آپ کو بھی نہیں نظر؟ نہیں بالکل۔ طارق صاحب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں لارجلی لوگوں کا ویو بھی یہی ہے کہ اس وقت، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حالانکہ ڈی جی ایس پی آر آ کے کہہ چکے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کالیں ہو رہی ہیں اور نمبر پورے ہو رہے ہیں، یہ حکومت جا رہی ہے یا اپنا وقت پورا کرے گی؟ چلیں، یا کم از کم اگلے 6 مہینے آپ کو جاتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیے، جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا اس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس دینا تھا، اگلے دن پورے ہو گئے نمبر؟ نہیں وہ بتاتا ہوں نا کس طرح ہوئے۔ اگلے دن شیڈول آ گیا، وزیر اعظم کو کسی نے سمجھایا کہ ابھی الیکشن ہارے ہیں، اتنی جلدی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیں، آپ کے 172 لوگ اسمبلی میں پورے نہ ہوئے تو آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، آپ کی گورنمنٹ فال کر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہر طرح کے فون بھی ہوئے،
اس کے بعد آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں اب سن لینا, ایم این ایز کی رہائش گاہوں پر لیٹر بھجوائے گئے کہ اگر آپ ووٹ کے لیے نہ آئے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, آپ پہ فلور کراسنگ کی شک لگ جائے گی, فلاں ہو جائے گا. یہ 7-8 ووٹوں کی حکومت, میری بات سنیں, یہ کوئی مشکل کام ہے؟ وہ 7-8 ووٹوں کی حکومت 3 سال سے کھڑی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کام ہے, ہاں یہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ نہیں گر رہے. بڑھ گیا نا, ہاں آپ تو اپنی اکثریت والی چیز نہیں تبدیل کر سکے, یہاں تو ان کی اکثریت ہے. بھائی بات یہ ہے, ان کا بھار کتنی دیر کوئی اٹھائے گا؟ ایک ٹائم آئے گا, دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے. اچھا ابھی امید پہ ہیں آپ؟ نہیں امید نہیں ہے. ہمارا تو بہت سارے لوگوں سے رابطہ بھی ہے نا, لوگ ہمیں ملتے ہیں, لوگ ہمارے سے باتیں کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی مارے جائیں گے اگر ان کے ساتھ لگے رہے. میں آپ کو بتاؤں, خانے وال میں عمران خان کی تصویر نہیں لگائی کینڈیڈیٹ نے, میں آن گراؤنڈ تھا, میں آپ کو حلفاً یہ بات کرتا ہوں, ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی تصویر لگائی تو یہ مہنگائی, غربت, بھوک کس سے ایسوسیٹ ہوگی. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو آخری ہفتے میں انہوں نے کوئی حالانکہ ان کی آواز کٹ گئی. میں آپ کو ایک چیز دوبارہ چاہتا ہوں. جب مریم صاحبہ نے اور انہوں نے فارمولا دیا کہ اگر حکومت جانی ہو تو وہ کیسے جاتی ہے, سنیں دوبارہ. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں, وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے. سینٹ کے یہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتا ہے, لیکن پھر بار بار آج کل یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ٹیلی فون کال کر کے حکومت کھڑی کی جا رہی ہے. یہ بھی سن لیں. میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے. کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو ان کے ووٹ پورے کرتا ہے؟ یہ 3.5 سال سے سلسلہ جاری ہے. ایک بھی یہ لارجر سم گیم ہے کہ یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم گرانا بھی چاہتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کمزور بھی ہے, پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کھڑے بھی رکھے, اور کہتے ہیں کہ اگر حکومت گرے گی تو کسی کو ایسے ہو کیا رہا ہے. یہ اصل میں اس کو ڈیسائفر کریں نا, مسلم لیگ نون کیا پیغام کس کو دے رہی ہے, یہ سارا کچھ کر کے ساتھ میں یہ پیغام بھی شامل کر لیں اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. سارے کے سارے ویسے نہیں ہے, میں آپ کی بات یہ جو پتا تو کیوں ہنس رہے ہو. تحریک انصاف کی جو کریٹڈ میڈنس ہے, جو پاگل پن ہے, جو حالات ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی اپنا رانجا سیدھا کر رہا ہے, میتھڈ ڈھونڈ رہا ہے. آپ کہہ لیجئے ابھی مسئلہ کیا کوشش کر رہی ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نون صرف اور صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک اٹریکٹیو سچویشن کے اندر دکھنا شروع ہو جائے. ہمارا پروپوزل کیا ہے, یعنی کہ واٹ کین وی برنگ ٹو دا ٹیبل, کیا ہم کسی طرح ڈیل کے لیے تیار ہے. کوئی نہ دیکھنا, ٹھیک ہے سیاسی مصلحت کے تحت ڈیل کے انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں, انڈرسٹینڈنگ دینے کو وہ کس حد تک تیار ہیں یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہی. گیو اینڈ ٹیک کے سچویشن کے اندر ہیں, اس پوزیشن میں ہونا چاہتے ہیں جدھر مریم اور نواز شریف صاحب تھوڑی دیر کے لیے کولڈ سٹوریج میں بیٹھیں, اس سچویشن میں ہونا چاہتے. مریم صاحبہ ہونا چاہتی ہیں, آئی تھنک شی از اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. وہ نہیں ریڈی کولڈ سٹوریج میں بیٹھنے کے لیے. شہباز شریف از ریڈی ٹو ٹیک دا رینز, یہ آخری سٹنٹ ہے ان کا, مگر مجھے لگتا ہے کہ اسی چکر میں ہے کہ کیا قابل قبول ہے. وہ سچویشن ہی ڈیسائفر ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. نون کیا پیغام دے رہی ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے, کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا اگلا شہباز شریف ہوگا, پھر کہتے ہیں اس حکومت کو دیکھیں تحریک عدم اعتماد اسی ٹائم کامیاب ہوگی جب کوئی کرے گا, پھر کہتے ہیں اندھیرے میں جس طرح بچے ہاتھ نہیں مارتے. آپ نے بچپن میں ڈارک روم کھیلا ہے؟ اچھا وہ بیڈ گیم ٹو پلے. اچھا وہ یہ I hope they're not playing that game. آپ نے کون سا ڈارک روم کھیلا ہے؟ ہم نے تو بڑا معصوم ڈارک روم کھیلا ہے. جی بھٹی صاحب, ہم دوسرے ڈارک روم. جی بھٹی صاحب, اچھا وہ یہ دبئی کے ہنرمند مزدور, سب سے پہلے تو اس کی مزدور نمبر 303, اور میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں؟ خواجہ صاحب آپ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں ہار رہا ہوں. اور اللہ کے نام پہ وہ چیف الیکشن کمشنر فون سر, فون میسج, سیکنڈ میسج تھا, فون حد ہو گئی ہے. اچھا تو زیادہ پتہ ہونا, حد ہو گئی, فون کرتا. اور زبیر عمر صاحب بھی گلاب جامن کھانے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب, اور پھر پتہ نہیں کتنے لوڈو بھی کھیلی انہوں نے, 7 گھنٹے لوڈو کھیلی, لمبی گیم ہو گئی سانپ سیڑھی والی. تو پھر اچھا, لیکن یہ میں معافی چاہتا ہوں, میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں کل ہی کہہ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کو, میں کہا میاں صاحب جو پاکستان سے باہر گئے ایویں نہیں چلے گئے, ایویں نہیں پلیٹ لائٹ ہر ٹیسٹ میں 2000 رہ گئے تھے, 2000 رہ گئے تھے.
وہ بھی ڈیل سی, اور اس دوران مریم نواز شریف صاحبہ کی پراسرار خاموشی بھی تو کسی وجہ سے ہوئی تھی. کوئی تو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ آپ چپ رہیں گی تو یہ ہو سکتا ہے. 8 مہینے 12 دن ٹویٹر خاموش رہا. اچھا تسی کاؤنٹ بھی کرنا؟ ہاں 12 دن اور 4-5 گھنٹے ٹویٹر خاموش رہا. سر کیوں؟ اچھا, اور پلیٹلیٹس 2000 پر کیوں آ گئے؟ اور پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف 8 ہفتے کے لیے جو جاتی عمرہ محل میں گئے تھے وہ, اور پھر 8 ہفتے کے لیے باہر کیوں؟ اور پھر وہ جو مریم پردہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے, جیسے ارشد سے نتھنگ دیر از سم تھنگ. نہیں اتنا شور مچتا ہے آپ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ان کا کیا موقف ہے. مولانا صاحب کا بھی یہی رائے کنٹینر پہ چڑھ کے کہ بھائی ہمارے پاس اکثریت ہوتے ہوئے ہم کام نہیں نکال سکتے تو ہم اس گلی تو جانا ہی نہیں ہے. اب اس گلی کا, اس رستے کا, اس ایڈریس کا نام بھی دینا کچھ نہ کچھ تو ہے, کہیں نہ کہیں تو سرا یا امید ہے یا اپنے ووٹر کو اکٹھا کر رہے ہیں. سر کاشف بھائی یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا, ساری عمر ایک ہی کام کیا. ووٹ آف کانفیڈنس تو مرضی کے بغیر نہیں آتا. نہیں آتا. کچھ بھی نہیں ہونا. عمران خان صاحب نے پچھلے سال لیا تھا, خود لیا تھا. اچھا وہ ہو گیا. اچھا پتہ لیا تھا نا, ایک پیغام بھی ہو گیا تھا پہلی فیز میں, دوسرے میں ووٹ آف کانفیڈنس. اچھا ہم نے سنا یہ حکومت نہیں گرانا چاہتے, ایوی انیشیٹ نہیں کریں گے. ہم نے سنا یہ حکومت نہیں گرانا چاہتے, یہ صرف وہ اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں, آپ حکومت میں نہیں. اچھا یہ لوگوں کے لیے, ہاں لوگ ریلیونٹ رہنے. ارشد بھائی مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف جب کہتی ہے 4 لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور یہ گل صاحب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ 5واں آدمی بھی انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں حکومتی جماعت بھی, اور آپ کو فل کریڈٹ دینا پڑے گا اس میں میاں نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, مقدمات فیس کرتے ہوئے, ضمانتوں پہ باہر ہوتے ہوئے انہوں نے ایفیکٹیولی یہ پرسیپشن کریٹ کر دی ہے کہ جناب وہ ایک آلٹرنیٹو ہے. 3 دفعہ حالانکہ وہ شاید نہ بھی ہوں, لیکن حکومت کو لگ رہا یہی ہے. ایگزیکٹلی 3 دفعہ حکومت کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا جی 4تھی دفعہ بھی ہم ایک آپشن ہو سکتے ہیں. ایک چیز کہہ کہ ایک لقمہ دے دو اس میں. ایک سینئر آدمی مسلم لیگ نون, انہوں نے یہ ایڈمیشن میرے ساتھ بات ہو رہی تھی, ویسے انہوں نے کہا اس سے پہلے ہمیشہ ہی ہوتا تھا, حکومت ہوتی تھی بیک اپ تیار کھڑا ہوتا تھا, یہ پہلا موقع ہے حکومت ہے بیک اپ کوئی نہیں ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم بیک اپ نہیں ہے, لیکن نون یہ تحریک انصاف یہ ثابت کر رہی ہے کہ نون لیگ بیک اپ ہے. تو اس میں کریڈٹ ان کو جاتا ہے 3 دفعہ حکومت. نون لیگ شہباز شریف, I think the biggest threat to Imran Khan is Shehbaz Sharif right now. You think so? شہباز شریف تو صرف شہباز شریف is a threat for مریم نواز also. مسرور انور نے That's the problem. مسرور انور, گلزار احمد نے جو اتنے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کہتے رہنا کہ میرے اکاؤنٹ میں ایک دکھا دیں, اب تو وہ ہم نے دکھا دیے, ڈپازٹ سلپ دکھا دی, اور بھی بہت ساری کنوکشن ہے نا, ایک کا تو جواب کنوکشن ہے نا. ادھر استغاثہ, ادھر میں کہہ رہی ہوں ہم اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں یہ لو یہ سب کچھ سامنے رکھ دیا, ریورس ریمیٹنسز, ٹی ٹیز, کنوکشن آئے تو بات ہوئی نا. ادھر تو استغاثہ ہی اتنے. بہت اچھی بات کی ہے مہر نے. دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا میں آج کی تاریخ میں 10,253 انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں, وہ بیل پہ باہر نہیں ہیں. ان سب کی سیاست جو ہے نا وہ بیل پہ ہے. کسی کو 2019 میں ملی, کسی کو 2018 میں بیل ملی, چل رہے ہیں کیونکہ سسٹم مینیجبل ہے نا, یہی تو رونا ہے. سسٹم غریب آدمی کے لیے بیل نہیں دیتا ہے اوپر سے, لیکن نیچے یہاں پہ کبوتر چور ککڑ چور کے اوپر تو بیل نہیں ہے. اچھا اب یہ پورا فارمولا آج تربیلا والوں کو وہ ہوئی 60 سال بعد. اور ادھر ملک میں سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک کیس کا فیصلہ چھوڑیں کہ کون سا کیس ہے, 60 سال کے بعد. اور سویرے مریم نواز صاحبہ درخواست دیتی ہیں, دوپہر کو ضمانت ہو جاتی ہے, اور حمزہ شہباز اور بیسمنٹ میں ہائی کورٹ زندگیوں کی گارنٹی مانگتا ہے حکومت سے. ہائی کورٹ زندگیوں کی گارنٹی مانگتا ہے. بھائی کو بھائی کے گارنٹر بنا کر 50 روپے اسٹامپ پیپر پہ مجرم کو باہر بھجوا دیتا ہے. یہ سسٹم مینجمنٹ ہے. میں یہ ساری سٹیٹسٹکس پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, آج میں پروگرام میں تفصیل سے وہ سٹیٹسٹکس دکھاؤں گا کہ انڈر ٹرائل پریزنرز کتنے. یہ سارے انڈر ٹرائل پریزنرز باہر ہیں, لمبی ان کو بیلیں ملی ہوئی ہیں, اور اس بیل پہ سیاست کر کے انہوں نے یہ پرسیپشن بنا دی ہے رائٹلی اور رانگلی کہ ہم آلٹرنیٹ. 4تھی دفعہ آ کے کیا ڈفرینٹ کام کریں گے جو 3 دفعہ انہوں نے ٹینیور میں. وہ تو غلط بات ہے, لیکن یہ آلٹرنیٹ ہیں ابھی تک. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی طرح سے آپ میں سے کوئی ڈس ایگری اور کون ہے, میرا مطلب ایک سیکنڈ, اور کون آلٹرنیٹ پولیٹیکل آلٹرنیٹ کی بات نہیں کر رہا. بریک کے بعد رک جائیں.
پولیٹیکل آلٹرنیٹو بات نہیں کر رہا, ڈیل کے لیے کال کی بات کروں کہ اس ڈیل کے مطلب خلاف کاشف عباسی ہمیشہ صاحب کیوں ڈیل ڈیل ایک کے خلاف دوسرے کے ساتھ ڈیل صرف ان کو ڈھیل ملتی آئی ہے, تاریخی طور پہ ملتی آئی ہے. جنرل ضیاء کے دور سے آپ شروع ہوں اور آج کے دور تک آ جائیں, صرف کیسز پہ آپ ان کے نظر ڈال لیں. ویسے میں ذرا ان کا کوئی آرگومنٹ سنوں. دو آمر آئے, آپ کہہ رہے دونوں سے ڈیلیں کی نواز شریف صاحب. اور یہ ڈیل جب کرتے ہیں اس کا کمیشن بھی دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ. ڈیلرز جو ہیں ان کو کمیشن ملتے ہیں. جمہوریت کی بورڈ نواز شریف نے دو آمر آئے زندگی میں, پہلے کی چھتر چھاؤں, دوسرے سے ڈیل کر. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ, ہماری 70 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں یہ ہوا کہ کوئی آلٹرنیٹو یا متبادل نہ رکھا ہو, اور جب یہ پریشر کوکر آن ہوا تھا اور ہیٹ اوپر گئی تھی اور نام لے کے پکارا گیا تھا جلسوں جلوسوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پنچ کہاں ہوئی تھی اور کس کو سب سے زیادہ برا بنایا تھا جس نے تکلیف ہوئی اس کے تھی. رسپانس میں کوئی آلٹرنیٹ بن گیا کہیں نہیں, تو اسی کی وجہ سے تو یہ ڈسکشن اور آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ورنہ یہ ڈسکشن ہی نہ ہو رہی ہوتی سرے سے. یعنی کہ آپ متبادل بہت دیکھیں میری بات سنیں, I tried my level best کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک سیکنڈ پروسیس آف ایلیمینیشن میں چلے جاتے ہیں نا, MCQs میں ایگزام لکھے ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, کون ہے پھر متبادل ڈیل کے لیے؟ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. سسٹم از گوئنگ آن. اگر کوئی آلٹرنیٹ ہوتا اور کون ہے پاسبل. چلے بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بحث یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہیں بہت آپٹمسٹک نظر آتی ہے. بیانات آج مریم نواز شریف صاحب نے کہا دنوں کی بات ہے, یہ حکومت چلی جائے گی. بلاول صاحب کہتے ہیں اس حکومت کو گرا دیں گے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, لانگ مارچ کریں گے, حکومت گر جائے گی. اپوزیشن کا یہ آپٹیمزم بہت زیادہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان کے بیانات سے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فون کر کے ان کی حکومت, جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی, اس کو کھڑا رکھا گیا ہے اب تک, وہ حکومت چلائی جا رہی ہے. تو پھر یہ حکومت گرائے گا کون, کس کے لیے گرائے گا؟ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ہمیشہ افواہیں بڑی گردش کرتی ہیں اور یہ سارے مہمان ان افواہوں پہ بہت نظر رکھتے ہیں. 5-6 لائنوں میں اسلام آباد کی افواہ کیا ہے بھٹی صاحب؟ بہت ساری ہیں. فار ایگزامپل پرویز خٹک فارمولہ مائنس عمران خان, تحریک انصاف کی نون لیگ پیپلز پارٹی والے مائنس عمران, یہ سنا جا رہا ہے, سنا ہے افواہ ہے مجھے پتہ نہیں, سنا جا رہا ہے کہ مائنس عمران خان یہ مدت پوری کرنے کو تیار ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے اسی اسمبلیوں کے ساتھ چلو, نون کہتی ہے فور الیکشن کریں اور فور رزلٹ, کیونکہ مریم اور نواز شریف دونوں آؤٹ آف اٹ ہیں. اس کے علاوہ مائنس عمران خان, اس کے علاوہ دوسرا فارمولہ ہے کہ فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور یہ MQM سے اور ان سے رابطوں میں ہے, اور جگاڑ شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہیں, جگاڑ بھی لگا رہے ہیں. لیکن افواہ کیا حکومت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ نہیں, ابھی یہ ہے کہ عمران خان پہ سب کہہ کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے, باقی کوئی اپوزیشن نہیں. جو افواہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس ڈرائنگ روم کی افواہ, کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا مزید اسلام آباد نہیں پورے پاکستان میں ہر کوئی پوچھتا ہے حکومت جانے والی ہے, کیونکہ انہوں نے پرسپشن بن گئی ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا نا اپنے 10% کو اپوزیشن نے 100% کر کے بیچا ہے. اور حالانکہ یہ پیچھے ایک تواتر سے کہہ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے صرف دنوں والی سلاٹ نکال لیں نا, استعفے منہ پہ ماروں گی, آر پار, مارچ سے پہلے مارچ, جنوری سے پہلے جنوری, حکومت جانے والی, بس گئی, ختم, شروعات سارا. یہ ریسنٹلی کچھ بات شروع ہوئی, کدھر سے شروع؟ یہ DGI کی تقرری کے بعد سے نا ہائپ کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ارشد بھائی, یہ کہاں سے آ رہی ہے افواہ کی؟ I want to know کہ کیا یہ افواہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف افواہ ہی ہے یا افواہ حقیقت بھی ہے اس میں؟ دیکھیں مختلف پلانز ہوتے ہیں آل دا ٹائم, جو آپ نے ڈرائنگ روم ڈسکشنز کا کہا, تو اب اگر پلان اے سے ایف تک آپ کو پلانز چاہیے تو میں اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. نہیں, میں وہی آپ نے کہا ڈرائنگ روم ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں. پلان اے جو حکومت کہتی ہے کہ جی ہم اپنی مدت پوری کریں گے, اور پلان اے جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ نون لیگ والے سارے کہتے ہیں یار مشکل ہے, جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معجزہ ہو جاتا ہے, سینٹ میں بھی معجزہ ہو گیا, باقی جگہ بھی. تو پلان اے ریمینز انٹیکٹ. اچھا اگر پلان اے انٹیکٹ ہے تو آلٹرنیٹ پلانس تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ یار ان کیس اگر یہ نہیں کرتا. تو اپوزیشن نے ملٹیپل پلانز اس حوالے سے بنائے ہوئے. ایک تو ابھی ریسنٹلی جو پلان بنا تھا نو کانفیڈنس موشن کا, PDM کے پلیٹ فارم سے ہی بنا کہ جی نو کانفیڈنس موشن لے آتے, اس کو آپ پلان بی کہہ لیں. پھر ایک اور پلان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پلان سی آیا کہ جناب ہم یہ لانگ مارچ وغیرہ یہ لے کے آ جاتے ہیں. پھر پلان ڈی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جناب پاکستان مسلم لیگ نواز جو آپ کو کینڈیڈیٹس آ بھی رہے ہیں کہ جناب
یہ مختلف لوگ ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، ایاز صادق صاحب کہتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ کافی حد تک صحیح ہے، کیونکہ میں نے جن سے بات کی ہے، بہت سے لوگوں سے حکومت میں، دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے، ڈاجی سچویشن نہیں ڈوجی سچویشن نہیں ہے. دیکھیں ایاز صادق صاحب ہمارے نئی مشرف بٹ نے کل باقاعدہ نیوز دی ہے اس پہ، اور بات کر کے نون لیگ والوں سے خبر دی ہے کہ ایاز صادق صاحب لندن گئے تھے، میاں صاحب سے ملے اور انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بہتر پروجیکٹ کیا کہ جی مجھ پہ تو سب کا کنسنسس ہے، میں اسپیکر بھی رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب حالانکہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، ایکس پرائم منسٹر، ان پہ کہا کہ جی دیکھیں شاید ایک دو جماعتوں کو ان پہ اس طرح سے اعتماد نہ ہو، اور باقی ان دا رن احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ان کے نام بھی آئے. یہ ایکچولی فلوٹ ہو رہے ہیں آئیڈیاز، یہ خواہشات تو ہر ایک کی ہوتی ہے، خواہش کی حد تک. تو پلان ڈی آپ اس کو نون لیگ کا پلان ڈی کہہ لیں گے ان کیس آف کنوکشن، جو کہ اس سال کافی امید کی جا رہی ہے کہ جناب مریم نواز کی کنوکشن ہو سکتی ہے. وہ تو کنوکٹڈ ہے آلریڈی، کنوکشن بیل پہ ہے نا، تو اگر بیل کینسل ہو گئی، کیس تھوڑا سا آگے چلتا ہے، نیب کے پروسیکیوٹر کو بخار اتر جاتا ہے اگر اس کا، اور پروسیکیوٹر کو سیاسی بخار ہے یا میرے خیال یہ ایک فون کال آئی تھی، اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جناب یہ آپ ایک شادی پہ وہ دیکھ میرے شادی اٹینڈ کی انہوں نے، ذرائع نے یہ بتایا کہ ایک فون کال آئی تھی نیب پروسیکیوٹر کو، کہا گیا تھا کہ ان رائٹنگ آپ نے دینا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ ان رائٹنگ چلا گیا تھا. آج کوئی ایک ان کی طرف سے جواب آ گیا، ایک اور ہیرنگ. جس دن یہ کیس چلا تھوڑا سا آگے چلا تو سپریم کورٹ سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تک اور پھر کیلیبری، تو نون لیگ کو ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ چاہیے. پھر پلان ایف جو ہے، پلان ایف جو حکومت بھی کہہ رہی ہے، نون لیگ کے حوالے سے پلان ایف بھی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جنہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے باہر جانے کی کوشش کی تھی، غالباً مئی 2021 میں ایف آئی اے نے صبح 4 بجے ان کو روک لیا کہ نہیں صاحب آپ نہیں جا سکتے. مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی پلان کا حصہ ہے، کوئی جانا چاہتا ہے؟ جانے چاہتے ہیں نا کہ اگر یہ کیسز آپ کے چلتے ہیں آگے، تو آپ نے کال کوٹری میں 70 سال کی عمر میں شہباز شریف صاحب، ان کا کمر کا درد سن 2000 میں بھی تھا، آج بھی کمر کا درد ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آپ کے پروگرام میں بھی کل کہا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، کافی ساری وجوہات. شہزاد اکبر صاحب کو تو حریم شاہ کا مشورہ مل گیا نا کہ میری منی لانڈرنگ کی بجائے نواز شریف پہ فوکس کریں. وہ اس پہ فوکس، وہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پلان ایف تک تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی ایک دو پلان یہ سارے پلان مارکیٹ میں، یہ سارے پلان آتے کس لیے؟ یہ سارے پلانز جو ہوتے ہیں آپ وہ اور مجھے کنفیوز کرنے کے لیے ناٹ ایٹ آل. کاشف صاحب ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بارگیننگ چپس، وہ کیا ہوتے ہیں؟ صحیح بارگیننگ ہے کہ اگر یہ چلیں میں اور آپ کہیں کسی دن باہر چلیں گے بارگیننگ چپس لے کے نا دونوں، پھر اس پہ ڈیسائیڈ کریں. کون پوچھتا ہے ارشد صاحب؟ لیکن دو باتیں ہیں کاشف کوئکلی. ایک تو دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ کچھ تو ہو رہا ہے، ایم ہی نہیں آپ کی ایم کیو ایم جی دیگر اتحادی جو ہیں وہ کبھی احسن اقبال کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی باہر آ کے موقف لے رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اتنی ہائی پروفائل نون لیگ کی شادی میں جاتے ہیں، باہر آ کے ایاز صادق کے ساتھ یہ ایک کہیں بھی جا سکتا ہے، انفارمل پریس ٹاک کر دیتے ہیں. یہ ایوی باتیں نہیں ہوتی. لیکن ابھی تک ان کو کہا گیا آپ کے سوال کا جواب، مسئلہ یہ ابھی کیوں کہا گیا اسٹے پٹ؟ بیکاز جو آپ سیاسی مسئلے، آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، جب تک اس کا ایک حتمی خاکہ تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک الٹیمیٹ ڈیسیجن ریچ نہیں ہوگی، نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے، اگلے سیٹ اپ میں کون کیا کردار ادا کرے گا، کون سا پون کدھر بیٹھے گا، جب تک یہ فیصلے اور یہ حتمی شکل، بہت سردی آئے گی، سخت سردی آئے گی. مگر کاشف جب تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ قرآن اندازی دیکھے، ایک نہیں 10 لانگ مارچز کریں گے جب تک حکومت نہیں ہلاتے. اب تو یہ مہینوں کی بات ہے، اب تو تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، اب تو یہ خود ریزائن کر دیں گے، اب تو یہ دس از آل جسٹ. ابھی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں اس کی حتمی شکل نہیں بنی. یہ میں کہنے کی کوشش کری، جیسی ہوگی تب تک یہ آپ شور سنتے رہیں گے. دس از نوائز، اٹ از جسٹ نوائز. میرے خیال ہے کوئی ڈیل نہیں ہے، ڈیل ضرور ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے، صرف پریشر ڈالنے کے لیے، صرف. میرا خیال ابھی تک کوئی اس طرح کی گیم میں نے نہیں سنی جو پکی ہو کہ جب وہ پکے گی تو آپ ڈومینو افیکٹ کی طرح کام ہوتے دیکھیں گے. مگر آپ کا فرق میرے اور آپ کے موقف میں، آپ کہہ رہے ہیں یا ارشد کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں کہہ رہی ہوں کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ادھر رہا ہے، کہیں نہ کہیں اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، you don't wake up one morning and آپ کے گھر میں ڈاکیومنٹ پڑا ہوتا ہے. It is a process. کاشف بھائی اسی ڈی جی ایس پروسیس تو اس دن شروع ہو گیا تھا، پروسیس تو اس دن شروع ہو گیا تھا جب کوئی پاکستان سے باہر گیا، اور اب کسی کو واپس بھی آنا ہے، کسی کا ٹویٹر خاموش ہوا تھا. اب کسی کو واپس بھی آنا ہے، اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس نے زبیر عمر صاحب کا بتایا تو اسی نے کہا سانو آؤٹ آف لیٹ رکھو، مہربانی تھوڑی بڑی مہربانی، پروگرام تک کرو لیکن ویسیو سانو کڈو. ٹھیک. یہ بتائیں میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس کوئی ریلیونٹ ہیں یہ جو بورڈ شوڈ بنایا حکومت؟ سر وہ علاج کروایا کوئی ایک دن بھی نہیں، ایک دن اسپتال. بورس جانسن کے بچے پیدا ہو سکتے نہیں، وہ کہتے کرونا ہے اور سارا کچھ ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے اور نیچے ہے اور اوپر ہے اور فلانا ہے اور پتہ نہیں کتنی. وہ تانوں میں پتا میری گل سنو کوئی نہیں ہونا.
یہ جو گورنمنٹ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے بورڈز بنا کے؟ گورنمنٹ میرے خیال کیا امبیرس کرنا ہے نواز شریف صاحب میرے خیال کو کہ اب وہ امبیرسمنٹ بیمار ہے، نہیں کیونکہ لیگلی اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. جو آج بھی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے آئے کہ جی ایکچوئل میڈیکل رپورٹس تو ہے نہیں، صرف ڈاکٹر کا اوپینین انہوں نے لگا کے بھیجا ہوا ہے. تو ایکچوئل وہ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ کدھر ہیں، بون میرو کے ٹیسٹ کدھر ہیں، وہ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ سبمٹ لیکن وہ تو اب نون لیگ بڑے کھل کے منی نواز شریف صاحب کہہ چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیمار تو نہیں ہے آنے کو، تو آج رات کو آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ رانا صاحب کہتے ہیں پرفیکٹلی فٹ، اور کوٹ ان کوٹ. اور سہیل بڑائی صاحب یہ بھی اب بننا چاہیے میاں صاحب کتنے بیمار ہیں، یہ بھی ایک ہونا چاہیے، ایک میاں صاحب کا سروے ہونا چاہیے پاکستان میں میاں صاحب کتنے بیمار ہیں. پاکستانیوں کو پتا ہے کہ میاں صاحب مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا ہونا سب اب کہیں نہ کہیں عدالتوں کو بھی لینا چاہیے، جو گارنٹیز رکھوا رہے تھے اور ضمانتیں لے رہے تھے زندگی کی. کہیں نہ کہیں اگر اتنی موقعی بنائی جا رہی ہے، زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا وہ دوسروں کی زندگی کی ضمانت مزے کی بات دیکھیں کہ ہمارا نظام انصاف کہ غریب آدمی گارنٹی دیتا اور وہ وقت پہ نہ آتا تو ان دے بچے بھی چک لینے سن. شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو کسی ایک عدالت نے، چلو حکومت تو چھوڑ دینا، حکومت تو حکومت گئی عدالت میں کسی میں سر یہ دیکھیں جواب دے رہے ہیں نہ جا کے پنجاب حکومت نے جس مجرمانہ غفلت جو دکھائی ہے، کیا جملہ استعمال نہیں بڑا اردو کا نکلا ہے. But why has the government not gone to court? چودھری کی اور فیصل واڈا صاحب کی اچھا نہیں دل کیا ہے اب تک کورٹ کیوں نہیں گئی؟ سر میرا یہ سوال نہیں، میری عدالتوں سے سوال ہے. سر عدالتیں کہاں ہیں؟ عدالت نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کو بلاؤ ذرا، آپ کا بھائی گیا تھا 8 ہفتوں کے ماموں بنا کے چلے گئے سر، چلے گئے سر. جو اس وقت سٹامپ پیپر بھی خود بنوا رہے تھے، لائنیں بھی خود نکلوا رہے تھے، گارنٹیاں بھی مانگ رہے تھے، اور رات کی دھنیا چور ہوتا ضمانت نہ ہوتی، مرغی چور ہوتا ضمانت نہ ہوتی. اور وہ جو رانی سرگودیدہ کی 19 سال بعد رہا ہوئی، 5 سال بعد اقبال پر پان فراموش نولکھے کا 5 دن کے لیے جیل گیا، 6 سال جیل میں رہا. یہ ہماری عدالتیں بیسمنٹ میں انصاف، فلانا انصاف، فلانا انصاف، اور عدالت پوچھ نہیں رہی. اور ادھر عدالت کہہ رہی ہے نظام کی تذیب کر کے گئے، چیٹ کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے. میں نے ایک مووی دیکھی جس میں جج صاحب کے سامنے کھڑا وکیل کہتا ہے جج صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن اس عدالت کے باہر آپ لوگوں کا مذاق بنتا ہے. ہاں وہ میں نے بھی دیکھی ہے، اور اس پہ اس جج صاحب نے فیصلہ ٹھیک سنا دیا. لیکن ظاہر جعفر نے بھی بائی دی وے اندر عدالت میں یہی کہا ہے کہ دس از اے موکری، لیکن نہیں آپ کر سکتے. وہ بٹ چلیں وہ ایک اور کیس ہے، وہ ان کی پلی ایک اور ہے. کیا کر سکتی ہے عدالت؟ What should be prosecution اور گورنمنٹ کیوں نہیں گئی؟ مقدمہ لڑے گا صحیح. Why did the government go so far کہ جی کنٹیمپٹ ہے سر؟ دیکھیں یہ گارنٹی دے کر گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا کہ انٹرنیشنلی ریکویسٹ بھی آئی تھی، نیشنلی بھی ریکویسٹ آئی تھی، کچھ اہم لوگوں کیا گورنمنٹ چاہتی ہے میاں صاحب ملک سے باہر رہیں؟ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے، یو مین عمران خان کو یہ پتہ ہے، اس لیے وہ خاموش رہا ہے. عمران صاحب کو بالکل پتہ تھا اور اسی لیے وہ خاموش رہے ہیں. ابھی تک لیکن وہ 17 ماہ 6.5 گھنٹے کا خاموش رہے ہیں. اجلاس، شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو، وہ کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ چوٹ ہے جو بے وقوف بنایا گیا تھا. عمران خان بھی بے وقوف بناتے رہے ہیں قوم کو. بن تو گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج تک میڈیکل رپورٹس پہ وہ انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کی کہ جناب یہ پلیٹلیٹس جن کو دیکھ کے انہیں اندازہ ہوا کہ جی یہ جہاز دیکھ کے صحیح اسلام آباد کے ڈاکٹر یاسمین راشد کی روزانہ پریس کانفرنس، فیصل سلطان عمران خان صاحب نے کہا میں نے فیصل سلطان کا میری بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں بیکاز ایک ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کے اندر کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا ان کے اسیسمنٹس میں. انہوں نے کہا میں نے رپورٹس نہیں دیکھی. اگر لیب میاں صاحب عدالت کے کو واپس لانے کے لیے اس کے اندر یاسمین راشد یا فیصل سلطان یا اے بی ڈی کیا کرے اگر لیب سے ہی مینیج ہو کے رپورٹ غلط ہے؟ یہ بات ٹھیک. دوسرا یہ بتائیں اسی لیے انویسٹیگیٹ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ لیب سے مینجمنٹ کیسے ہوئی ہے. وہ بالکل مشکل نہیں ہے. ہسپتالوں کے اندر آتا تھا چکائی لیب سے. سر معذرت کے ساتھ آپ کے ہسپتالوں کے اندر بوتلوں سے شہد بھی نکلتا ہے، بہت کچھ ادھر مینج ہو جاتا ہے. میرا مطلب زیتون کا تیل بھی نکلتا ہے. کیا مطلب کیسے مینج ہو جاتا ہے؟ اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، اے ٹو بی سسٹم ہی پورا باہر مینجڈ آپ کا مذاق اڑتا ہے مجھے تو پھر وہ جملہ یاد آ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے 17 مہینے نہیں ہے ارشد صاحب، 27 مہینے ہو گئے میاں صاحب کو باہر گئے. کووڈ سے پہلے گئے تھے 2 سال سے، تو تقریباً کووڈ کو 2 سال ہو گئے، اس سے بھی 2-3 مہینے پہلے پھر انہوں نے کہا حکومت آرام سے کر رہی ہے نا پی ٹی آئی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ حکومت نے کہا ہم ان کو واپس لا کے جیل ڈالیں پھر ہمارے سر مصیبت آئے گی، سارے رولا ڈالیں گے؟ سر عام قیدی کی طرح رکھیں، کیوں نہیں رکھتے؟ آپ میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا اس وجہ سے حکومت نے اس پر اب تک کورٹ کو موو نہیں کیا؟ حکومت دیکھیں جب سن 2000 میں بھی گئے تھے نا تو چند انٹرنیشنل ممالک کا ان کا کردار تھا اس حوالے سے. 2008 میں جو واپسی تھی انٹرنیشنل ممالک کا کردار تھا،
اور ابھی بھی جب یہ رپورٹ ساری مینیج کر کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا اس وقت بھی انٹرنیشنل ممالک کا باقاعدہ طور پہ ایک کردار تھا، اور پاکستان کی جتنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، جو ریجنل سچویشن ہے، اس میں بعض دفعہ دوست لوگوں نے کرایا لوگوں نے کرایا سر اس کی دوست ممالک کی آبادی اگر شاید ارشد بھائی کی انفارمیشن ہو تو صحیح ہے. اٹ لکس لائک آپ ایک راستہ دے رہے ہیں عمران خان کو ایک آؤٹ کا. اگر بے بس ہے، اس کے ساتھ ہینڈ ہو گیا، ہی از بین پلیڈ، ایک مینج ہوگی سسٹم، اور اب اس کو واپس لانے کا نہیں سمجھا. یو تھنک ہی واز فلی ان کے سارے ایویشن منسٹر سرور صاحب یہ سارے جانے سے پہلے آن ریکارڈ تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور ایک جہاز آئے گا اور نواز شریف صاحب جائیں گے. سر اگلے دن عمران خان کیوں بولتے ہیں والی میں کہ یہ تو بھاگ کے چڑھا ہے؟ میں تو سمجھا تھا شیو شوب ہوئی سارا کچھ، وہ تو ہٹا کٹا کیوں بولتا؟ جانے دیں جی، میاں صاحب یہاں رہیں گے، مسائل ہوں گے، آرام سے حکومت نہیں یہ دیکھیں اگر دیکھیں میرا مطلب ہے کہ سر یہ اگر حکومت کے لیے دیکھیے آپ نے ایک اپرچونٹی مہیا کر دی مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹو ری انوینٹ دی انٹائر پولیٹیکل پارٹی اینڈ شی از ڈن سو ویری ویل. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے. انہوں نے ری انوینٹ کیے جماعت کام کیا، لیکن اس میں اس ملک کا عالمیہ دیکھے خدا کی قسم کہ وہ جھوٹ ظاہری بول چکی ہیں، وہ بھی لیڈر ہیں، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لیڈر ہیں. اس ملک کا عالمیہ دیکھیں فنسیکا نے چیزیں لائی، اور آج بھی پوری پریس کانفرنس ہوئی. ایک منٹ آج آپ نے پوری پریس کانفرنس شارٹس بھی چلائی. یہ قوم کو پتہ ہے یہ کون سا کیس ہے جس میں آج پیش ہو رہی تھی؟ ایون فیلڈ والا. کوئی ایک سوال ہوا ہے ایون فیلڈ کے حوالے سے؟ 17 مرتبہ التوا لے چکی ہیں. شہباز شریف جس کو کہتے ہیں مضبوط کیس ہے، اس کا ہم نے حساب لگایا 2042 میں ختم ہوگا جس حساب سے. اور یہ جو 2042 میں پرسپشن امیج مینجمنٹ، شریف گورنمنٹ، شریف فیملی، پی ایم ایل این، ان کو 100% مارکس اس پہ آپ کو دینے چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کرپشن کے بیانیے کو پیچھے کیا اور آلٹرنیٹ ایک پولیٹیکل انہوں نے نیریٹو دیا، ان کو 100% سے آپ کو زیادہ مارکس دینے. ایک بریک لینے دیں. یہی کام ایک سروے پر آپ کا تھوڑا سا ویو چاہوں گا بریک کے بعد. پہلا ایک حصہ آیا تھا سروے کا جس میں بڑی بحث ہوئی پچھلے 2 دن میں کہ انتخابات ہونے کی صورت میں ووٹرز کی پہلی پسند اکثریت نے کہا نون لیگ. کون لیڈر مسائل حل کر سکتا ہے ملک کے؟ اکثریت نے کہا میاں محمد نواز شریف. سامنا کرنا چاہیے ووٹرز کی پہلی پسند کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ مسلم لیگ نون. آج اس کا دوسرا حصہ سامنے آیا، اس میں کہا گیا کہ کون وزیر اعلیٰ سب سے سائیں عثمان بزدار، جمہوریت زندہ باد. بھٹی صاحب نے آپ کو ٹھیک بتایا کہ کے پی میں سب سے زیادہ پسند کون ہے آپ کی؟ پنجاب میں مقبول جماعت نون ہے، لیکن کامیاب ترین وزیر اعلیٰ اور محمود خان نمبر 2 پہ اپنے گڑھ اور اپنے گھر میں ہار کے زندہ باد. اور کیا ہوا یہ سروے؟ پہلے سروے پہ نون لیگ بڑی واہ واہ کر رہی تھی کہ اب لوگ بول پڑے کہ ہم مقبول ترین جماعت ہے. حالانکہ میں نے کل بھی بات کہی تھی، اس سروے کو اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ گیپ نون اور پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہے، وہ اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. کیا یہ کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں لوگ اس سروے کو؟ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن کیا یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار والی بات آنے سے سب پر سوالیہ نشان پڑ گیا ہے، یا کس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ لوگوں کی رائے مانا جائے اس کو؟ نہیں، بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں میر نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آج بورڈ نے جب رپورٹس دیکھی میاں صاحب کی، انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹس ناکافی ہیں. اسی وجہ سے یہ سوال ہم بریک سے پہلے، یہ میڈیکل رپورٹس نہیں، یہ خط و کتابت ہے. یہ خط و کتابت ہے. اسی وجہ سے کہا کہ 17 مہینے سے یہ چیزیں مل رہی تھیں حکومت کو. کیا وجہ کہ 17 مہینے سے انہوں نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا؟ یہ اپنی جگہ ایک اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ بھی اس بات پر خوش ہے کہ میاں صاحب باہر ہیں، ورنہ یہ بڑے آرام سے کورٹ کو موو کیا جا سکتا تھا. کہا جا سکتا تھا سر رپورٹ نہیں بھیجا، ہمیں یہ رپورٹ ہے. سوال یہ بھی اگر ہمارا کورٹ کہہ دیتا کہ لے آؤ تو انہوں نے کوئی آ جانا تھا. نہیں تو پریشر تو بنتا ہے نا، پھر تو کنٹیمپٹ لگتی ہے. اس بات پہ تو کنٹیمپٹ لگتی ہے بھٹی صاحب، کیونکہ اس چیز کی ذمہ داری کورٹ کے سر ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر کنٹیمپٹ کی پھر میں اپنے قابل احترام، اور وہ کنٹیمپٹ کس کے خلاف ہوتی؟ شہباز شریف جو پاکستان میں موجود. پھر میں اپنے قابل احترام کورٹ سے جن کی غیر جانبداری پر مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب آدمی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے. کاش آپ بولتے اور کہتے کہ شہباز شریف ایک مرتبہ بلا لیتے ہماری آنکھوں میں ہمیں سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے. یعنی ہر طاقتور اور امیر آدمی کا یہ ملک ہے، یہ نظام اسی کا ہی ہے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے بھٹی صاحب، کیا کریں.
یہ جو سروے آیا ہے بزدار صاحب از دا موسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر ان دس کنٹری. شکر ہے دنیا کا نہیں ہے. یہ پاکستان مجھے سروے کی صحت پہ شک ہو گیا ہے. میں نے سوال پہلے بریک سے پہلے یہ کر کے کیا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں اس کلپ کے بعد جو آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین پر چل رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اچھا کام نہیں کر رہے؟ سر میں اسی لیے کہتا ہوں پاکستان میں سروے اکثر سروے ایک یہ بھی تو ممکن ہے آپ غلط ہو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں, لیکن اکثر سروے جگاڑ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, مقاصد ہوتے ہیں, ٹائمنگ ہوتا ہے, یہ انڈسٹری بن گئی ہے. تمام تر پروفیسیز, تمام تر کریڈیبلٹی, تمام تر فیوچر پولیٹیکل سٹیکس اس ایک فیصلے پر منحصر صرف ایک اس کلپ پر منحصر ہے. اگر یہ ٹھیک ثابت ہو گیا, اگر یہ بات جو اگر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں پوٹنگ اے بگ اگر ایسا ہی ہے کہ پیسے اور یہ مینج ہو سکتے ہیں تو آئی مین مجھے سمجھ آئے گی کہ کیوں اسے مینج کیا. اکثر ہوتا ہے یہ سروے انڈسٹری بن دیکھ رہا. ایک اور بات, اور ایک سروے کا سروے ہونا چاہیے. آپ ہی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا نعرے مار رہے تھے جناب میاں صاحب مقبول ترین ہو گئے. سر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے ان سرویز پہ کبھی یقین نہیں. اچھا میں نے کبھی سروے اس نے بہت سارے لوگ نعرے مارے تھے وہ آج میاں صاحب مقبول ترین. آج جب یہ دیکھا عثمان بزدار اور کہنا نہیں اب یہ سروے غلط ہے. ارشد بھائی وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ عثمان بزدار بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں. آپ اور انہیں کیا یہ دیکھنے کے بعد اچھا میں نے یہ سروے دیکھا, میں آپ کو دکھایا نا سیمپل سائز کیا ہے, 3700 کہاں پہ ہوا یہ سروے؟ پورے پاکستان میں ہوا. 3722 کروڑ کی آبادی میں لاہور کی بھی پوری پاپولیشن میں سے آپ کا سیمپل سائز بہت انسفیشینٹ سیمپل سائز ہے جس کی بیسس اس سے بڑا سیمپل سائز ہوتا نہیں ہے. سر 50 پر وہ جو اچھی 70 لاکھ روپے 70 لاکھ لوگوں کا سیمپل کا کوئی سروے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ہونے والے سرویز کا بھی سروے ہونا چاہیے. آپ کی جو اچھی ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ہیں اس کے تھیسس کرنے والے اسٹوڈنٹس اتنا سیمپل سائز لیتے ہیں. یہ نہ ہو تو مجھے سیمپل سائز اگر 3700 ہے تو دس ناٹ اے کریڈیبل. سو آپ اس سروے کو اس بنیاد پر چلو بزدار صاحب تو ابھی چھوڑیں, محمود خان صاحب نمبر 2 پہ ہیں اپنے گارڈ اور اپنے گھر میں ہارنے کے پہلے پہ رہنا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ سو اب آپ سارے اس چیز کے اوپر اس سروے پر سوال اٹھانے شروع ہو گئے. صرف پنجاب اور پاسبل ہے, ہو سکتا ہے وہ واقعی لوگ ہو سکتا ہے خوش ہو. آپ کو لگتا ہے نہیں اگر یہ سروے تونسا شریف یا میاں والی میں ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے پہلا جس نے پہلا سروے کا وہ جو پہلا حصہ دیکھا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ سروے ٹھیک ہے, میاں صاحب مقبول ترین ہے انکلوڈنگ بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, سال سے یہ سروے کو نہیں سوال شامل کیا گیا نواز شریف کا نام ایک کنوکٹڈ شخص کو جو اس وقت اشتہاری اور مفرور ہے, ان سروے والوں کو بھی جو ہے نا سروے والے کو پینلائز ہونا چاہیے. سلام. مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.